खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 9वां बाब 36वीं आयत से 10वें बाब की 8वीं आयत तक। एक दिन यीशु ने हजूम को देखा तो उसे उस पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानिंद जिनका चरवाहा ना हो खस्ता हाल और परागंदा था। तब यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, फसल तो बहुत है मगर मजदूर थोड़े हैं। फसल तो बहुत है मजदूर थोड़े हैं। इसलिए तुम फसल के मालिक की मिन्नत करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेज दे। फिर उसने अपने 12 शागिर्दों को पास बुलाकर उन्हें नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा कि उनको निकालें और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमज़ोरी को दूर करें। और उन 12 रसूलों के नाम ये हैं। पहला शमौन जो पतरस कहलाता है, और उसका भाई इंद्रियास, और यकूब बिन जब्दी और उसका भाई यूहन्ना, फेलबूस और बरतलमई, तोमा और मत्ती मसूल लेने वाला, यकूब बिन हल्फाई और तदाई, शमौन कनूनी और यहूदा अस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। इन 12 को यीशु ने भेजा। क्या किया है? भेजा है। पहले चुना है और फिर क्या किया? भेजा है। और उनसे हुक्म देकर कहा, गैर कौमों की तरफ ना जाना और सामरियों के किसी शहर में दाखिल ना होना, बल्कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते ये मुनादी करना कि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जिंदा करना, कोड़ियों को पाक साफ करना, बदरूहों को निकालना। आखिर में एक हदायत दी है, मुफ्त तुमने पाया मुफ्त ही तुम देना। इंजील मुकद्दस के वसीले से हम सब की खताएं मुआफ़ की जाएं। मसीह में अजीज़ भाई और बहनों, खुदा ने जब भी कोई काम दुनिया में करना है तो वो अपने लिए कोई ना कोई वसीला चुनता है। वसीला क्या है? क्योंकि हम कहते हैं ना, इसके वसीले से उसके वसीले। वसीला होता क्या है? वसीला है कोई शख्स, कोई आपके अलावा दूसरा जो आपका काम कर दे। आज इस बात पर गौर करेंगे, खुदा सारे काम खुद करता है, कर सकता है, और फिर भी वसीला चुनता है। क्यों? क्योंकि खुदा ना सिर्फ अपना तल्लक हमारे साथ रखना चाहता है, वो चाहता है कि मैं दूसरों से और दूसरे मेरे साथ तल्लक में रहें। अगर तल्लक नहीं है, अगर कोई वसीला नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं है, तो कोई भी किसी के काम नहीं आएगा, कोई तल्लक नहीं होगा। इसलिए खुदा वसीला बनाता है। आज बात है, खुदा अपना मिशन, अपना मकसद किस तरह पूरा करता है। नंबर 1, खुदा लोगों को चुनता है। ये आज का सवाल है, किसको चुनता है? जिसके पास कोई 20-30 डिग्रियां हैं, जो बड़ा पढ़ा लिखा है, जो बड़ा काबिल है? बिल्कुल नहीं। खुदा उनको नहीं चुनता जो बहुत काबिल हैं, बल्कि खुदा जिनको चुनता है उनको काबिल बना देता है। ये फर्क बात है। खुदा काबिल को नहीं चुनता, बल्कि जिसको चुनता है और उसे क्या कर देता है? काबिल बना देता है। आमीन। आज बस इतनी सी बात है, अगर हम इसको समझ सके। खुदा नहीं करता कि मैं बड़े काबिल बंदे चुन लिए। ना ना ना,
لیکن جس کو بھی چنتا ہے نا، کیا کرتا ہے؟ اس کو قابل بنا دیتا ہے. چنتا قابل نہیں، جنوں مرضی چن لینا ہے، پر جس کو بھی چنتا ہے قابل بنا لیتا ہے. آج پہلی تلاوت بڑی کمال کی. خروج میں خدا نے نا جب دنیا کو پیدا کر لیا، بہت تاریخ آگے گزر گئی، لیکن خدا نے ایک وعدہ کیا ہوا تھا آدم اور حوا سے جب انہوں نے گناہ کیا کہ میں ایک بچانے والا بھیجوں گا. تو جب وقت پورا ہوا نا تو خدا نے اپنا کام، اپنا مشن آہستہ آہستہ شروع کیا. بھیجنا تو اپنے بیٹے کو تھا، لیکن شروع کیسے کیا؟ سب سے پہلے ایک قوم کو چنا. آسمان تو سٹنا تو نہیں سی نا، گرانا تو نہیں تھا، کوئی چننا تھا نا. تو قوم تو چننی تھی، کوئی ملک چننا تھا، کوئی قوم چننی تھی، کوئی جگہ چننی تھی، کوئی وقت چننا تھا. تو پھر خدا نے کس قوم کو چنا ہے؟ ایک دفعہ تو سارے بول دیں. ہاں، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسرائیل کو. جنہوں نے پہلی تلاوت غور سے سنی ہے، 2-3 باتیں تھیں. نمبر 1، اسرائیل کوئی قابل نہیں تھے کہ خدا نے انہیں چنا ہے. نمبر 2، یہ تو قوموں میں ایک چھوٹی سی قوم ہے، آج بھی چھوٹی سی ہے. آپ کو پتہ ہے اسرائیل کا جو حدود درب ہے، اسرائیل کتنا بڑا ملک ہے؟ لاہور جتنا. وہ کوئی بہت بڑا ملک نہیں ہے. اور اسرائیل قوم کتنی بڑی ہے؟ یہ اتنی چھوٹی سی قوم ہے جس کو خدا نے چنا. اور خدا نے کیا کہا؟ ابھی پہلی تلاوت ہے، تم کوئی قوموں میں بڑی قوم نہیں تھی کہ میں نے تمہیں چنا ہے. نہ، خدا کہتا ہے چھوٹی سی قوم، ان کو چنا تاکہ اپنا بیٹا ان کے ذریعے بھیجے. اور پھر قوم بھی ایسی چنی ہے بڑی ضدی جی. میں بائبل کی بات ہی کروں گا، بڑی ضدی سی. ملک مصر سے نکالا کس کے وسیلے سے؟ خدا نے وسیلہ کس کو بنایا ہے؟ موسیٰ کو. باہر نکالا. یہ لڑتے جھگڑتے بہت ہیں. باہر نکلتے کہتے ہیں پانی کوئی نہیں. ہمیں کیوں مصر سے نکال کے لایا؟ پانی کوئی نہیں. پانی دیا، آگے تھوڑا سا چلے گئے، روٹی کوئی نہیں، پھر روٹی دی. پھر کیا کہتے ہیں؟ گرمی بہت ہے. پھر خدا نے کیا کیا؟ کیا کیا تھا؟ بادل لایا. لیکن ایک قوم کبھی خوش نہیں ہوندی سی. اب یہ کوئی بہت قابل قوم نہیں، ضدی قوم. موسیٰ کو ان کا لیڈر بنایا، موسیٰ کو پہاڑ پر بلایا، تو پیچھے انہوں نے کیا کیا؟ بت بنا لیا. صرف میں کیا بتانا چاہتا ہوں، خدا نے کوئی بہت قابل قوم نہیں چنی، لیکن جو قوم چنی ہے انہیں قابل بنا دیا. اسی قوم میں سے خدا نے اپنا بیٹا بھیجا ہے. یسوع آسمان سے نہیں گرا بھائی، اسرائیل میں آیا ہے. یہودی ہے، ایسے نہیں ڈرنا. یہودی ہے، کون سی زبان بولتا ہے؟ یہودیوں کی عبرانی ارامی زبان جو وہ بولتے تھے. کس طرح باتیں کرتا تھا؟ جس طرح عام یہودی باتیں کرتے، ورنہ تو اس کی سمجھ بھی نہ آتی. ایک قوم میں اپنا بیٹا بھیجا اور اس قوم کو قابل کیا. اور پھر اپنا بیٹا نہیں بھیجا، صرف اس قوم کو پہلے تیار کیا. پتہ نہیں ان گنت نبی، ان گنت پیغمبر بھیجے. اشعیا، یرمیا، حزقیل، آپ گن لیں کتنے بڑے. انہوں نے، اسرائیل نے کبھی کسی کو قبول کیا ہے؟ بتانا ذرا. قبول کیا ہے؟ نہیں. انہیں قابل جے نہیں کیا. تو آخر میں پھر خدا نے کس کو بھیجا؟ اپنے بیٹے کو، یسوع مسیح کو. اسے قبول کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو وہ کیا ہے؟ نہیں کیا. اسے بھی صلیب دے دی. لیکن خدا نے اسی قوم میں سے نبی، پیغمبر، لیڈر، پاک پوتر لوگ بھی، ماں مریم بھی. ماں مریم کون ہے؟ یہودی ہے سارے. اور اسی قوم میں سے اپنا بیٹا برپا کیا، جو مر گیا، دفن کیا گیا، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. یسوع کا مشن کیا تھا؟ اسرائیل کا مشن کیا تھا؟ ایک ایک لفظ میں بتاتا ہوں. اسرائیل کا مشن کیا تھا؟ ساری قوموں میں
خدا کے نام کی تمجید کریں، ساری قوموں کو بتائیں کہ ہم چھوٹی ہیں لیکن خدا کے ہیں۔ یہ مشن تھا، خدا نے نا پورا کروایا ہے، جیسے بھی کروایا ہے۔ پھر اپنے بیٹے کو مشن دیا، بیٹے نے اپنا مشن پورا کیا۔ بیٹے نے کیا کیا؟ اپنا مشن آگے کس کو دے دیا ہے؟ شاگردوں کو۔ یہ شاگرد کیسے ہیں؟ بڑے قابل، ڈگریاں نے، کوئی یونیورسٹی گئے نہیں۔ پترس کو، وہ تو مچھلیاں پکڑ رہا تھا، اس کو چن لیا، آ جا، اور وہ اپنے بھائی کو لے آیا ہے۔ یہ کیسے کیسے لوگ مسیح نے اکٹھے کیے ہیں، بڑے کمال کے۔ متی کیا کر رہا تھا جب اس کو بلایا؟ متی کیا کر رہا تھا؟ مسئول ہے۔ اور یہ مسئول لینے والے بڑے کمال تھے۔ یہ صرف مسئول نہیں لیتے تھے، اوپر سے بھی لیتے تھے۔ یہ لفظ آج نیا نہیں ہے، ویسے تو ہم پاکستان میں یہ بہت استعمال کرتے ہیں۔ جب کسی کو پوچھے نا، سر آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ کہندے جی تنخواہ تے تھوڑی ہے پر اتوں خدا دا فضل ہے۔ یہ رشوت نو بھی خدا دا فضل کہندے نے، کہندے تنخواہ تے تھوڑی اتوں خدا دا فضل ہے۔ یہ جو متی تھا نا، یہ بھی فضل لیندا سی۔ سارے ایسے کرتے تھے۔ یہودا کو چن لیا، یہودا نے کیا کیا؟ بیچ دیا۔ کتنے سکوں میں؟ 30 سکوں میں بیچ دیا۔ توما کو چن لیا۔ توما کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کہا یسوع زندہ ہو گیا، کہہ رہا جاؤ پرا۔ کیسے لوگ چنے یسوع نے؟ قابل نہیں، لیکن انہی کو قابل بنا دیا۔ پترس کو کتنی بار انکار کیا؟ صرف 3 بار انکار نہیں کیا، قسم کھا گیا، اپنے ماں باپ کی نہیں، کس کی؟ زندہ خدا کی قسم، میں اس کو نہیں جانتا۔ یہ قابل لوگ ہیں؟ نہیں، یہ نہیں قابل ہے۔ لیکن یسوع نے انہی کو مشن دیا اور کہا یہ قابل تو نہیں ہے لیکن میں ان کو قابل بناؤں گا، اور بنایا۔ یہ انکار کرنے والے لوگ، پترس جب یسوع جی اٹھا، مشن مل گیا، ساری دنیا میں جاؤ، تو گیا، اور کیا کہا؟ جب سلیب دینے لگے تو کہنے لگا مجھے سیدھی سلیب نہ دینا، کیسی سلیب دے دو؟ الٹی۔ یہ قابل نہیں تھے، قابل بنایا کہ نہیں؟ بنا دیا۔ جو انکار کر رہا تھا اب اپنے آپ کو قربان کر رہا ہے، قابل بنایا۔ یہ ہے خدا کا فضل۔ آمین۔ شاگردوں نے آگے کیا کیا؟ اپنے شاگردوں کو چلتے چلتے، آج ہم سب جو یہاں پر موجود ہیں وہ اس لیے ہے کیونکہ ہم نے مسیح کا پیغام سنا۔ اس لیے نہیں کہ ہم بہت قابل ہیں، اس لیے کہ خدا نے ہمیں بپتسموں میں، ساکرامنٹس میں، اپنے فضل میں، اپنے پاک روح میں قابل بنایا ہے۔ آمین۔ ایسے نہ فخر کریں ہم بڑے قابل تھے اس لیے خدا نے ہمیں مسیحی بنایا۔ نہ 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 نہ، ہم قابل نہیں تھے لیکن خدا نے، مسیح نے اپنی قربانی سے، اپنے پاک لہو سے ہمیں قابل بنایا ہے۔ آمین۔ اور ایک ذمہ داری بھی سونپی، کیا؟ ساری دنیا میں جاؤ اور انجیل کی منادی کرو۔ اور صرف یہ نہیں کرو، بیماروں کو اچھا کرنا، بدروحوں کو نکالنا، بڑے کام دیے ہمیں، اور کہا جاؤ۔ مسیح میں عزیز بھائی اور بہنوں، میں نے اور آپ نے، ہم نے بپتسمہ پایا ہے، اور جب بپتسمہ پایا جس نے بھی ہمیں دیا، مشنریوں نے، مشنریوں کے بعد مقامی کاہن، مناد صاحبان، سسٹر صاحبان، ہمیں مسیح کے پاس لے کر آئے۔ اور آج ہمیں یاد کروایا جا رہا ہے کہ صرف یہ مشن پوپ صاحب کو نہیں ملا، بشپ صاحب کو نہیں ملا، ہر ایک کو ملا ہے۔ جس نے بپتسمہ پایا ہے اس کو یہ مشن ملا ہے۔ باپ نے بیٹے کو مشن دیا، بیٹے نے شاگردوں کو مشن دیا، اور شاگردوں نے آگے سب کو مشن دے دیا۔ ہم نے بپتسمہ پایا ہے، ہمیں بھی مشن ملا ہے۔ کیا مشن ملا ہے؟ ساری دنیا میں جاؤ اور جا کر انجیل کی منادی کرو۔ تو کہاں شروع کرنا ہے؟ ہماری دنیا کون سی ہے؟ ساری دنیا میں جاؤ۔ کہاں جاؤ؟ ویزے کتوں لینے نے؟ دل تو کرتے ہیں نا ساری دنیا میں جائیں، ویزے نہیں ملنے۔ تو پھر ہماری دنیا کون سی ہے؟ یہ والی۔ اور شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ ہمارا گھر۔ یہ مشن
شروع ہوتا ہے ہمارے گھر سے. سب سے بڑا اور سب سے چیلنجنگ مشن ماں باپ کے پاس ہے. فادر کے پاس نہیں, سسٹر کے پاس نہیں, ماں باپ کے پاس ہے. فادر کہاں سے آیا ہے؟ خاندان سے. سسٹر کہاں سے آئی ہے؟ خاندان سے. مناد کدھر سے آیا ہے؟ خاندان سے. یسوع کدھر سے آیا تھا؟ خاندان سے. خاندان سب سے بڑا مشن ہے. اور سب سے بڑے مشنری کون ہے؟ ماں باپ. دو چیزیں ہیں خاندان میں, ایک ہے تعلیم اور دوسری ہے تربیت. دونوں میں فرق ہے. تعلیم کیا ہے؟ ڈگریاں 10ویں کر لیے, BSN کر لیا, افسر لگ گئے. یہ کیا ہے؟ تعلیم. تربیت فرق ہے. تربیت کیا ہے؟ اٹھنا بیٹھنا, بڑے چھوٹے کی تمیز کرنا, وقت کا لحاظ کرنا, کس وقت کیا کرنا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ایم اے کیا ہوتا ہے, بولتا ایسے ہے نا, لگتا ہے اس نے ایم اے نہیں کیا, اس نے ایم اے کیا ہے. اس کے پاس ڈگری تو ہے, تعلیم تو ہے, کیا نہیں ہے؟ تربیت کوئی نہیں. لیکن کبھی کبھی آپ دیکھیں لوگوں کو, اتنی اچھی طرح سے گفتگو کر رہے ہیں, اتنے اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں, لگتا ہے یار یہ بڑا پڑھا لکھا ہے, اور بعد میں پتہ چلتا ہے نہیں. وہ کہتا ہے جی سوری میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں. لیکن اس کے ماں باپ نے اس کی تربیت کی, اٹھنا بیٹھنا, بول چال سکھائی, بڑے چھوٹے کا فرق سکھایا, عزت کرنا سکھائی, تربیت کی. آج کل بہت زور ہے تعلیم پر, اور یہ اچھی بات ہے, میں بھی دے رہا ہوں. اور میں کہنا چاہتا ہوں, میں جب 18 سال پہلے آیا, میں نے اس وقت بھی دیپ سے دیپ شروع کیا کہ ہمارے بچے پڑھے لکھے ہوں, تعلیم یافتہ ہوں. میں آج بھی کہتا ہوں ہمارے بچوں کو پڑھے لکھے ہونا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ تربیت بھی. اور یہ کتابیں نہیں دیتی ہیں, آج کل تو اسکول بھی نہیں دیتے ہیں. کبھی ہوتا تھا اسکولوں میں تعلیم بھی دی جاتی تھی, تربیت بھی دی جاتی تھی. آج بس فیس لی جاتی ہے اور تعلیم دی جاتی ہے, تربیت والی کوئی بات نہیں ہے. تو پھر تربیت کس کے ذمہ آ گئی ہے؟ بولو ذرا. ماں باپ. اگلا سنڈے نا زیادہ بات کروں گا, فادرز ڈے ہے. وہ گھروں میں ماں باپ پہ بھی ایسا کام ہے نا, ایک پہ ہی چھوڑ دیا ہے. جب بچہ کوئی ایسا ہوتا ہے تو ابے نو پوچھو نا یہ کیا کر رہا ہے, کہہ رہا جی مینوں نہیں پتا, میں تے صبح کام تے جانا تے شام نو آ جانا وا. کس کو پتا ہے؟ کس کے اوپر ڈال دیا ہے؟ یہ تربیت باپ کا بھی اتنا فرض ہے اور ماں کا بھی اتنا ہی فرض ہے. لیکن یہ سچی بات ہے, بچہ ماں کے پاس زیادہ وقت گزارتا ہے. لیکن ماں اور باپ دونوں, ان کی بول چال, ان کی گفتگو, ان کی تربیت بچے میں بولتی ہے. ماں باپ تربیت یافتہ ہیں, بچے بھی تربیت یافتہ ہوں گے. اگر ماں باپ ادھر سے ادھر تک بولتے ہیں تو بچے بھی کریں گے. میں وزٹ کر رہا تھا ایک دفعہ, تو کسی گھر میں نا چھوٹا سا بچہ تھا, ایسی کمال کی گالیاں دے رہا تھا نا. میں نے کہا بڑی پڑھی لکھی گالیاں دے رہا ہے نہیں. تو میں نے ماں باپ کی طرف دیکھا. اب ابا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے فادر جی سچی گل ہے, یہ بچہ اور کتوں آیا ہے. نہ اس کی ماں نے کبھی گالی دی ہے, نہ میں نے کبھی گالی دی ہے. نے پتہ نہیں کہاں سے سیکھی ہیں. میں نے کہا جی پتہ چل گیا کہاں سے سیکھی ہے, اب نہ بتائیں مجھے کہ کہاں سے سیکھی ہیں. سمجھ آ گئی ہے مجھے کہ کیڑے چینل تو سارا کچھ سیکھا جا رہا ہے. میں نے کہا جی آپ تو بالکل نہیں دیتے ہیں. یہ مشن آج پاکستان میں بہت بڑی اہمیت رکھ گیا. آمین. آخری بات, خدا نے پاکستان میں مجھے اور آپ کو کیوں پیدا کیا, کیوں ہمیں مسیحی بنایا؟ ادھر بہت بڑا چیلنج. یہ جو میں لیکچر ادھر دے رہا ہوں میں سڑک پہ نہیں دے سکتا ہوں, تو میں یسوع کی گواہی کیسے دوں وہاں؟ کلام سنانا نہیں, کلام بننا ہے. اس دھرتی پر ہمیں کلام صرف سنانا نہیں, کلام بننا ہے. گواہی دینی نہیں, گواہی بننا ہے. آج پاک انجیل کہہ رہی ہے یسوع نے جو مشن ہمیں دیا ہے
گواہی دینے کا نہیں، گواہی بننے کا، سچائی بتانے کا نہیں، سچائی بننے کا۔ جب ہم غیر مسیحیوں میں سچ بولتے ہیں تو ہم گواہی دے نہیں رہے، گواہی بن رہے ہیں۔ آمین۔ بن رہے کہ نہیں؟ بن رہے۔ جب دیانتدار ہیں، ایماندار ہیں، گواہی دے نہیں رہے، یسوع کے گواہ بن رہے ہیں۔ میں دہرانا نہیں چاہتا، وہی جو میں نے گڈ فرائیڈے کو بھی کہا تھا، وہ کرسچن ایک نہیں اب تو کتنے ہو گئے جو رکشہ چلاتے ہیں، جن کے رکشے میں وہ بیگ رہ گیا، گھر تک گیا دیکھ کے آیا، اس نے کوئی کلام نہیں سنایا، اس کا بیگ واپس کیا، پیسے واپس کیے، وہ اس نے گواہی دی نہیں، وہ یسوع کا گواہ بن گیا ہے۔ آمین۔ ہم جہاں کام کرتے ہیں، دفتر میں، بینک میں، کسی آفس میں، جہاں ہم رہتے ہیں، جہاں ہم کام کرتے ہیں، آج یسوع یہ نہیں کہتا اٹھ کے تو منادی کرو، وہ مشکل میں ڈال دیتے ہیں، ہمیں بھی ساتھ ڈال دیتے ہیں۔ آج یسوع کہہ رہا ہے گواہ بنو، گواہی دو نہیں، گواہ بنو، اپنی سچائی سے، اپنی ایمانداری سے اور اپنی محبت سے، اور خدا ہمیں ایسے ہی گواہ بنائے مسیح خداوند کے وسیلے سے۔ آمین۔